बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सियासत में एक बार फिर तेज़ी आई हुई है और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन फंडिंग जो है वो बहुत आ रही है। डॉलरों की बारिश हो रही है और डॉलरों की बारिश करके यहाँ पे सेमिनार मुनक़्क़द करवाए जा रहे हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे मुतहर्रिक है और अपने पिटे हुए मोहरों को किसी न किसी तरीके से वापस पावर कॉरिडोर में लाने की तगो-दो कर रही है। और इसके लिए यहाँ के जो हमारे यहाँ इधर मुकामी जो टूल्स हैं वो भी मिले हुए हैं और खूनी लिबरल्स जिनको कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, जबकि पाकिस्तान का नाम इस वक्त उन ममालिक में शामिल हो रहा है जहाँ पे जमहूरियत मुस्तहकम है। अमेरिका उन ममालिक में शामिल है जहाँ जमहूरियत मुस्तहकम नहीं, जहाँ पे शहरी आज़ादियाँ नहीं हैं, उन ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका शामिल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे चूँकि मामला कुछ और है, इंटरनेशनल मोहरे जो थे इधर के वो पिट चुके हैं और उनको वापस लाने के लिए बड़े बड़े सेमिनार मुनक़्क़द करवा के उनको वापस लाया जाए किसी न किसी तरीके से। अभी कुछ देर पहले PDM का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है, तो चौधरी साहब PDM के इजलास में एक बात की गई है, बाकी बातें भी आपको बताते हैं। एक बात की गई कि जो ऑडियो लीक्स हैं साकिब निसार साहब की मुबैना जाली और टोटे जो जोड़े गए, उस पर बड़ा मजबूत मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है और इस पे पीछे नहीं हटना चाहिए और मुल्कगीर कैंपेन चलाई जाए और इस ऑडियो लीक स्कैंडल को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि नवाज शरीफ और मरियम सफदर साहिबा के लिए रास्ते आसान हो सकें। लेकिन मैं पहले आपको सुनवाता हूँ। पहले तो ज़रा PDM को बताएं कि जनाब ये जो ऑडियो लीक दिखा रहे हैं पहले वो सुन तो लें, है क्या, ज़रा सुनाइएगा जी कि किस तरीके से मुख्तलिफ टोटे जोड़े गए और टोटे जोड़कर ये एक ऑडियो लीक्स बनाने की कोशिश की गई और उसमें बैकग्राउंड में आवाज़ें डाली गईं और अब वो कंपनी भी राह फरार इख्तियार कर रही है जिनसे फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया और एक रिपोर्ट हासिल की गई। तो सुनाइएगा जी ज़रा उस ऑडियो की हकीकत। Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास इस मियां साहब सजा देनी है। बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। ये चौधरी साहब आपने सुन लिया, ये थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। ये उनकी ओरिजिनल तकरीरें हैं जो कि उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे की और वहाँ से ये टुकड़े जोड़े गए। टुकड़े जोड़कर बाकायदा तौर पर एक साहब ने सफ़र किया अमेरिका का और वहाँ पे जाके मौसूफ को बताया कि ये जनाब बहुत ही एविडेंस है, बस आपने अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए आपने इसको चलाना है। और वहाँ पे फिर एक ये जोड़े यहाँ गए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से टुकड़े जोड़कर एक पीस बनाया गया, पीस बना के वहाँ पे किया गया। और ये काम चौधरी साहब आपको पता है 2-3 जगहों पे होता है, आराम से हो जाता है। एक तो किसी भी मीडिया हाउस का जो एडिटिंग सेक्शन है वो बड़े आराम से ये काम कर देता है और हम भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड जो है ऑडियो वो सेम रखें और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपर्ट मौजूद हैं और वो ये कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको एक कल कोशिश करेंगे एक अच्छी सी ऑडियो वीडियो तैयार करके आपको दिखाएं कि ये सारे काम हो सकते हैं। और यही काम साकिब निसार साहब की मुख्तलिफ आवाज़ों को, मुख्तलिफ पीस को इकट्ठा किया और एक पीस, और वहाँ से फॉरेंसिक रिपोर्ट ली गई कि जनाब ये आवाज़ साकिब निसार साहब की है या नहीं है। तो अंडरस्टूड है कि उनकी आवाज़ है। और उसके बाद अब अगले जो मामलात हैं वो मौसूफ जो चौधरी साहब उधर हैं, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, वो उधर क्या कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप पे हैं, वजीफ़ा खोर हैं, वजीफ़ा खार भी हैं और अपने खाने पीने के जो इजाफी खाने के पैसे वो कहीं और से लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के पैसे उन्होंने कहाँ से दिए होंगे ये आप खुद सोच सकते हैं।
ان کو جو لک آفٹر وہاں پہ کر رہا ہے وہ کریکٹر بھی سب کے سامنے ہے. تو چوہے صاحب ذرا دوبارہ بات سنیے پھر میں پاس آتا ہوں. جی. Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس اس میں میاں صاحب سزا دینی ہے. سزا دینی بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے, کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے, اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق نہیں کیا, اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. چوہے صاحب اس میں جو آواز ڈالی گئی ہے نا بیک گراؤنڈ میں, وہ اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ یہ تو ایک آواز جو ہے وہ کہیں سے یہ چوری کی گئی ہے اور یہ کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں سے یہ ہمارے ہاتھ. صابر شاکر صاحب معاف کرنا, یہ جو میں تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں نا اس کا کہ کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. پہلے دن جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہہ دیا کہ صابر شاکر صاحب کو بھی میں بتاؤں گا اور پوری قوم کو کہ ثاقب نثار کا جو وے آف آرگومنٹ ہے وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ڈیم بناتے ہیں, آپ یہ کریں وہ کریں, یہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, یہ ان کی عام تقریروں میں عام ہوتا ہے. اس میں سے ادھر سے ادھر سے دو لفظ اپنے ڈال کے تو ایک ٹیپ بنائی ہے اور یہاں ایک کوحرام مچانے کا. پاکستان کے لوگ, پاکستان کے چیف جسٹس جو کہ ایک نیک نام فیئر لیس گلزار احمد صاحب ہے, چیف جسٹس آف پاکستان, ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جب سابق چیف جسٹس کو اس طرح سکینڈلائز کر رہے ہیں, ان کو یعنی عام بحثوں کا موضوع بنایا جا رہا ہے, تو اس پر وہ فوری ایکشن لیں اور جتنے بھی اس پر جو کلپریٹس ہیں اور ان کو ڈھونڈنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. جو ابھی بھی انسسٹ کر رہے ہیں نہیں ہماری آڈیو جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہم نے فرنزک, بھائی کیا فرنزک تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ثاقب نثار صاحب کی آواز ہے, وہ جو ٹوٹے جوڑے ہوئے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. اور وہ اس طرح کوئی دماغ خراب ہے کسی کا کہ وہ اس طرح کی ڈسکشنیں کر رہے ہیں کہ جی وہ تو وہ چاہ رہے ہیں, فلاں چاہ رہے ہیں. ہم نہیں کرتے اپنے لیول پر, لیکن ایک چیف جسٹس جو ہے وہ کسی سے بھی, اور ابھی میں نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کوئی دھمکی نہیں ہے, کوئی انہوں نے وارننگ نہیں دی, کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا. ثاقب نثار نے انہوں نے کہا if they force me to a point of no return, میں اپنی عزت اور وقار اور اپنے کانڈکٹ کا دفاع کرنے کے لیے جو یہ حرکتیں کرتے رہے, جن سے یہ دھمکیاں دلواتے تھے, جن سے یہ لالچ دیتے تھے, جن سے یہ منتیں کرتے تھے, جو آگے پاؤں پڑتے تھے اور جو مختلف عہدوں پر تھے اور کوئی باہر تھے, ان تمام کو میں سامنے لے کے آؤں گا. اور لیکن they are not doing any service to this country, اور عدالتوں کو اور اداروں کو تباہ کرنے میں یہ لگے ہوئے ہیں. اپنا کیس یا اگر ان کا بنتا ہے وہاں جائیں, بری ہوں, سزا ہو, جو ہو, واٹ ایور, ہمیں اس سے کیا تعلق. اور پھر ثاقب نثار کون سے بینچ میں تھا اس میں جس کے اوپر جج صاحب, اس میں ایک میں بتاتا ہوں ذرا, یہ تھوڑا سا ٹویٹ ٹریل دیکھ لیں. منی ٹریل تو یہ نہیں دے رہے لیکن ٹویٹ ٹریل جو ہے وہ موجود ہے. اس میں مریم نواز شریف صاحبہ پہلے خبر چھپتی ہے ثاقب نثار صاحب والی. ثاقب نثار صاحب بھی ٹارگٹ ہیں بیان حلفی والی, اور وہ بھی ابھی تک موصوف جو ہیں سامنے نہیں آ رہے بلکہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اور اس پہ پھر مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں اس شخص سے ڈرنا چاہیے, صبر کرے اور اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے, اس میں ظالموں کے لیے بڑا سبق ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے اور اس کا بھی پتہ چل گیا ہے. اور اس کے بعد علی ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں, مریم نواز صاحبہ اس کو ری ٹویٹ کرتی ہیں کیونکہ خود آج کل محتاط ہیں کافی. اور علی ڈار صاحب کیا کہتے ہیں, جو ایک بار پھر اللہ رب العزت نے میاں نواز شریف اور اہل خانہ کو سرخرو کر دیا. جس شخص نے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے تھے اس شخص کی بے گناہی کی گواہی اور ثبوت اللہ تعالیٰ پر آئے دن اللہ تعالیٰ ہر آئے دن کے ساتھ دنیا پر کھول رہا ہے. بے شک نواز شریف کا صبر
ان کے دشمنوں پر بہت بھاری رہا ہے۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب آ گئے جی، آڈیو سکینڈل وہ لگایا، مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں، مریم نواز شریف صاحبہ نہیں آئیں۔ ثاقب نثار کے اعترافی آڈیو کلپ کے بعد وزیر اعظم محمد نواز شریف اور مریم نواز کی سزا عدل کے ہر پیمانے اور معیار سے ختم ہو چکی، وہ سرخرو ہوئے، اللہ الحق ہے، حق اور سچ کو سامنے لا کر رہتا ہے۔ ثاقب نثار اور تمام ملوث کرداروں پر آئین اور قانون سے غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، یہ عدل کا امتحان ہے۔ 21 نومبر 10:27 پر رات کا ٹویٹ ہے، لیکن جب سے یہ پوسٹ مارٹم شروع ہوا ہے اور اصل حقائق سامنے آنا شروع ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی خاموشی ہے اور کوئی آیت کا سہارا نہیں لیا جا رہا۔ مریم نواز شریف صاحب نے کہا اللہ اکبر، یہ ذرا دیکھیے کہ کس طریقے سے، اور پھر اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں کیونکہ وہ ذرا تھوڑے سے سینئر ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک قرآن مجید کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، خفیہ تدبیر ہوئی اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، ٹوٹے جوڑے گئے اور ٹوٹے جوڑ کر وہاں پہ بھیجے گئے، اور وہاں پہ اس کو کہا گیا کہ جناب آپ اپنی پرائیویٹ کمپنی کی مشہوری کے لیے کر دیں، اور کیونکہ ہمارے ہاں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم نے ایک بیان حلفی تیار کروایا تھا نوٹری پبلک سے، نوٹرائز بھی کروایا یو کے سے، لیکن یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس لے لیا ہے، آپ چونکہ آلریڈی باہر ہیں اور آپ کی پرائیویٹ کمپنی ہے، آپ پکڑ میں بھی نہیں آ سکیں گے، لہذا آپ ایک بار پھر استعمال ہوں۔ وہ ایک بار پھر استعمال ہوئے اور ثابت ہوا۔ شہباز شریف صاحب آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ذہن میں رکھیے گا، یہ میاں ثاقب نثار صاحب کے لیے ہے کہ جن پہ احسان کیا جائے ان کے احسان کے ان کے شر سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے ایک صلح کروائی تھی اس خاندان کی، تو اس کا بھی نتیجہ بھی دیکھ لیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں سابق چیف جسٹس کے سامنے آنے والے نئے آڈیو کلپ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے ایک بڑے منصوبے کے تحت نشانہ بنایا گیا۔ وقت آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ روا رکھی جانے والی غلطی کو ٹھیک کیا جائے۔ پوری قوم نظام عدل کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو نظام عدل نے تو جی حرکت میں آ چکا ہے اور اس کے بعد وہ بتا بھی چکا ہے۔ تو چودھری صاحب، یہ اس سارے بیانات کی روشنی میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کو اپنے جھوٹ پہ سے رجوع کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں؟ وہ تو ہر روز جھوٹ بولتے، معاف کرنا، یہ کوئی مطلب ان کو شاہد خاقان عباسی اتنے بڑے عہدے تک رہ چکے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں، ایسی لغو باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی میرا خیال ہے ان کا کوئی جب سے ان کے مقدمات بنے ہیں اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اس کے بعد وہ سنبھل نہیں سکے، یعنی ہر روز ایک ایسی بات کرتے ہیں جو کوئی بندہ جس کے اندر معمولی عقل و شعور بھی موجود ہو وہ نہیں کرے گا، لیکن وہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ سن لیں، بات صرف یہ ہے، سن لیں آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوائیں گے، یہ سارے حقائق آنے کے باوجود اب اس طرف نہیں جائے جا رہے جو کہ میڈیا دکھا چکا ہے۔ ذرا سنائیے جی۔ چیف جسٹس کی آواز میں واضح ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ایک حکم کے تحت، ایک سازش کے تحت سزا دلوائی گئی۔ پہلے جج ارشد ملک کا معاملہ آیا، پھر ایفیڈیوٹ کا معاملہ آیا، آج آڈیو ریکارڈنگ بھی آ گئی۔ جو چیف جسٹس نے سزا دلوائی عدالت میں مداخلت کر کے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو، تو کم از کم سزا تو ختم کریں، اتنی ہمت تو کریں، سزا ختم کریں۔ دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں، بڑی معصومیت سے، سادگی سے، وہ کہتے ہیں بری کر دیں جی، گاڈ فادر، سوئٹزرلینڈ مافیا، سارا دوبارہ پھر وہی کھیل کھیلے جو انہوں نے پچھلے 20-22 سال کھیلا ہے۔ چوہدری صاحب یہ خواہشہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اصل یہ لوگ ہیں، معاف کرنا، جو چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے ایک دن کہا تھا کہ جو چائنا میں، عوامی جمہوریہ چین میں لوٹ مار کرنے والے، قومی خزانے کو لوٹنے والوں کے ساتھ حشر کیا جاتا ہے، ان کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے پیش کر کے اڑا دیا جاتا ہے، وہی ماڈل یہاں لانا چاہیے اور گولیوں کے پیسے بھی ان کے لواحقین سے لینے چاہیے۔ اس کا یہ تھا
آپ نے چونکہ نرمی برتی ہے، آپ نے وقت ضائع کیا ہے، ان لوگوں کو منطقی انجام تک نہیں لے کے گئے، تو وہ اب مختلف ہیلے بہانوں سے اور لوٹ کے پیسے سے مختلف اپنے چکر چلا کے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کر رہے ہیں، اور کچھ عوام کی نظر میں 3.5 سال کے جو واقعات ہیں ان کو، ان لوگوں کے جھوٹ جو ہیں وہ ان کو دیکھنے کی اب فرصت ہی نہیں رہی، وہ اپنی جیب کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا ہے اس کے تحت دبے ہوئے ہیں۔ معاف کرنا، میں تو آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ چودھری صاحب، ایک ویر چکرا ایوارڈ ان کو دے دینا چاہیے سب کو، کیونکہ وہ جس ڈھٹائی سے ابھینندن نے ایوارڈ لیا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے گن پوائنٹ پہ اس کو وردی شردی پہنا کے مونچھیں کاٹ کے ہاف مونچھیں کر کے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا، اور ان کو کہا کہ بولنا بھی نہیں ہے، خبردار، کیونکہ ہم نے اب ظاہر ہے 2 طیارے ہمارے گرے ہیں اور تم نے مار بھی کھائی ہے، اور یہ BBC تک رپورٹ کر چکے ہیں، غیر ملکی ادارے ذرائع ابلاغ کر چکے ہیں کہ وہ تو اترا تھا پاکستان میں انڈیا سمجھ کے، اور اس نے جے ہند کا بھی نعرہ لگایا تھا، اور نیچے آئے ہیں تو پتہ چلا ان کو ایک یہ دیکھیں مونچھیں بھی چھوٹی کر دی ہیں تاکہ یہ پہچانا نہ جائے، اور یہ ہے ابھینندن ہی، یہ کیونکہ ایک باقاعدہ طور پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ میڈیا کو، آپ تو صابر شاکر صاحب وہاں گئے تھے؟ جی بالکل، آپ بھی تھے ہمارے ساتھ، ہم اکٹھے تھے۔ جی ہاں، جدھر یہ گرے اور وہ ذیشان بھی تھے آپ کے ساتھ، اور یہ جو یہاں پہ جو کچھ گفتگو کر کے گئے ہیں ابھینندن، ان کے بارے میں یہ مشکل سے بچے تھے، پاک فوج نے بچایا تھا لوگوں کے غیظ و غضب سے، ان کو میرا خیال ہے شرم نہیں آتی، یہ ایک ہی طرح کے لوگ نہیں جمع ہو گئے سین پر۔ ان کو چوسا ویسے ویر چکرا ایوارڈ دے دینا چاہیے، مریم صفدر صاحبہ کو، واشنگٹن میں بیٹھے موصوف کو، ادھر جو آپ کا ان کا میڈیا ہاؤس ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے، ان سب کو ویر چکرا ایوارڈ دینا چاہیے۔ اور یہ ایک رپورٹ جس پہ انہوں نے ملا جی F-16 طیارہ گرایا، جبکہ جو رپورٹ ہے عالمی اداروں کی وہ کہتے ہیں کوئی طیارہ گرا ہی نہیں ہے، F-16 تو دور کی بات ہے۔ ڈڈ انڈیا شوٹ ڈاؤن اے پاکستانی جیٹ؟ US کاؤنٹ سیز نو۔ یہ اس طرف آتے ہیں، لیکن پہلے جی ذرا سنائیے مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں، مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر حلف دیں۔ جب وہ سچ سامنے آ رہا ہو اور قدرت سامنے لا رہی ہو تو آپ کو پھر اس سچ کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ گلگت بلتستان کے چیف جج تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ثاقب نثار صاحب بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ تو جو سچا تھا اس نے یہ بات کر دی، وہ جو جھوٹا تھا وہ دوڑ گیا۔ دیکھیں سچ اور جھوٹ کیا ہے، مریم صفدر صاحبہ کو چاہیے نہیں، جھوٹا کتنے تو کسے دوڑ گیا؟ وہ نہیں، وہ جو ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جو جھوٹا ہے وہ کون تھا اور کہاں دوڑا، یہ سارا سامنے آ رہا ہے۔ اس پہ آج کیبنٹ کا بھی جو سیشن ہوا ہے، کیبنٹ میٹنگ میں بھی اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا، اس معاملے کو، اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ اور اس لیے اب یہ ثبوت ان کے پاس ہیں یا نہیں، یہ ذرا سن لیں۔ پہلے تو رانا شمیم صاحب کے بیٹے، پھر شاہد خاقان عباسی۔ 2 لوگوں کے درمیان گفتگو کا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو PML نون والے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ایویڈنس ہے۔ گفتگو 2 لوگوں کے درمیان، نون کے پاس ایویڈنس کیسے ہوگا؟ آپ کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر پاکستان بیٹھے ہیں، آنریبل ایکس پرائم منسٹر پاکستان بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ اس بات پر یقین کر سکتا ہوں کہ یہ چیز ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس ملاقات جو یہ رانا شمیم صاحب نے، لیکن آپ کی اپنی کہتے ہیں میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور نہ ان کے بیٹے کے پاس ہے۔ مریم صفدر صاحبہ کہتے ہیں نہیں، صابر شاکر صاحب ان سے یہ سوال کا جواب لے لیں کہ یہ سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بطور وزیر اعظم کیا لینے گئے تھے، بس یہ مجھے بتا دیں، بطور وزیر اس سوال کا جواب دے دیں۔ سر یہ انہوں نے اپروچ کیا تھا اس وقت، میں آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کریں، عمران خان صاحب کو بھی کریں، ہمارا جو ہے نا وہ آگ وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، جو میرٹ پہ بنتا تھا وہ کر دیا۔ اب اس کی تکلیف جو ہے وہ ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔
اور یہ کام انہوں نے اور بھی باتیں کی انہوں نے، وہ آپ ہی شیئر کریں نا، سارا میرے کھاتے میں نہ پاؤ. نہیں آپ ان سے پوچھیں نا. ہاں جی، ہم اس بات میں آتے ہی نہیں، چھیڑا تو انہوں نے ہے جی ہاں. اور ڈٹائی سے غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں کہ جی وہ بھاگ گیا، یہ بھاگ گئی، وہ بھاگ گئی. وہ آج ہی یاسمین راشد جو پنجاب میں وزیر صحت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کے پلیٹلیٹس جو تھے نواز شریف کے وہ 80,000 تک پہنچا دیے تھے اور وہ چلے گئے، اور ہمیں یقین تھا کہ یہ واپس جانے کے لیے، واپس آنے کے لیے نہیں گئے. اسپاٹ فکسر تھے، اسپاٹ فکسر. انہوں نے یہ کام کیا تھا نواز شریف کو باہر بھیجنے والا، اور ہر جگہ پہ اسپاٹ فکسر موجود ہیں. کچھ جھڑ گئے ہیں، کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں. وہ جب تک اسپاٹ فکسرز ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو لک آفٹر کریں گے جہاں تک ان کا بس چلا. یہ ہے ریاست اور ریاستی اداروں کا کام کہ وہ اپنی آنکھ اور کان کھلے رکھیں اور دیکھتے رہیں. اور کیا ہوا تھا پلیٹلیٹس میں؟ یہی کچھ ہوا تھا، ایک ماحول بنایا گیا. سارا میں تو کہتا ہوں، جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں ثاقب نثار صاحب کو چاہیے کہ وہ حقائق جو ہے نا قوم کے سامنے رکھیں. جو وہ چھپا کے بیٹھے وہ کہتے ہیں جی مجھے کیا ضرورت ہے، یہ بات نہیں ہے. ان کا ذات کا مسئلہ نہیں ہے. ادارے تباہ ہو رہے ہیں. ایک بندہ جس نے پاکستان میں خدمت کی اور انصاف کے لیے ہر علاقے اور لوگوں کے ساتھ پیش آئے اور بہت کام کیا اور ڈیم کے لیے پیسہ بھی جمع کریے، اس کو یہ گندا کرنے کی کوشش کرے. ہی شوڈ ناٹ سٹ سائلنٹ. وہ حقائق بتا دے، ایک ہی بتا دے کہ یہ شاہد خاقان کیا لینے گیا تھا. چلیں یہ ان کو بتانا چاہیے. اور شہباز شریف کس لیے رابطے کر رہے تھے وہ میں بتاتا رہا ہوں. بہت سارے ہیں جی. یہ انہوں نے صرف ثاقب نثار صاحب سے نہیں کیا، انہوں نے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب سے بھی کیا، انہوں نے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب سے بھی کیا، جسٹس اعجاز افضل صاحب سے بھی کیا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب سے بھی کیا. گھر فائرنگ کس نے فائرنگ کروائی. جسٹس گلزار صاحب سے بھی کیا. انہوں نے پہلے دھمکیاں دیں، پھر برائب کرنے کی کوشش کی، پھر رشتہ داروں کو ادھر ادھر سے سب کو یہ سارا کام کرتے رہے ہیں. اور ان کو جب نہیں بس چلا اب یہ آ گئے اس طرح کی حرکتوں پہ، اور صحیح کام بھی نہیں ہو رہا. مزے کی بات ہے نا کہ اچھے ایکسپرٹ بھی ان کے پاس نہیں ہیں. اچھے ایکسپرٹ لے لیں، اس سے اچھا تو کام ہمارا وہاب کر دے گا جو ہے یہ ٹوٹے جوڑنے والا. بہت اچھا کرے گا، بلکہ پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہ کہاں سے کیسے آیا. اور اگلی ایک اور خبر جو صاحب آپ سے شیئر کر لوں کہ وہ جس کمپنی نے فورینسک کیا ہے اس کا، بلکہ جس سے کروایا ہے پیسے دے کے، اور وہ کمپنی بھی اب میرا خیال ہے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ بھی میرا خیال تالے شالے لگا کے دوڑ جائے گی. کل رابطہ کیا ارشد شریف صاحب، اس طرح کی شرارتیں وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے فیکٹ فوکس کے ساتھ خفیہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں. سی او گیریٹ ڈسکوری اینڈ ریو گیریٹ نے کہا جی اس کے بعد فیکٹ فوکس کی اجازت کے بغیر انٹرویو نہیں دے سکتے. یہ سی او نے کہا فیکٹ فوکس اجازت دے تو تمام تفصیلات بتا سکتے ہیں. سی او صاحب فرما رہے ہیں آڈیو کی فورینسک کرنے کے لیے پیسے لیے ہیں، ہم فری میں کوئی کام نہیں کرتے. یہ سی او صاحب کہہ رہے ہیں. اگلی بڑی مزیدار چیز ہے، اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ مختلف آڈیو جوڑ کر ایک بنایا گیا؟ یہ ارشد شریف صاحب نے سوال پوچھا تھا، اس کا جواب بڑا مزے کا ہے. اس نے کہا جی جس نے ایڈٹ کیا وہ شخص موجود نہیں، ایڈٹ کرنے والا ہوتا تو بتا سکتا تھا، آج اس کی چھٹی ہے. اور سی او صاحب نے یہ فرمایا ہے ڈسکوری نے کہ وہ آج چھٹی پر ہے. میرا خیال ہے اس کو مستقل چھٹی پہ بھیجا ہوگا، کوئی مہینے کی تنخواہ دے کے، اتنی ہوتی ہے $3-4 ہوگی. اور ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی، اور پی ڈی ایم نے ایک تو آڈیو لیکس کی بات کی، دوسرا لانگ مارچ اور دھرنے کا بڑا شور تھا. اور آج جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب کیا خبر دیں گے آج، تو انہوں نے کہا کہ آج کوئی بڑی خبر نہیں ہے. ذرا سنیے جی. مولانا صاحب لانگ مارچ آج فائنل کر رہے ہیں اسلام آباد کی جانب؟ کوئی خبر آج بڑی خبر دیں گے؟ کوئی خبر بڑی خبر دیں گے، انہوں نے کہا کوئی خبر نہیں ہے. اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب سے بڑا مزیدار سوال کسی نے کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ جی قیامت سے پہلے آپ دھرنا دے دیں گے؟ سنائیے جی. بھائی صاحب قیامت سے پہلے دھرنا دے دیں گے؟
یہ دوبارہ سنیں کہ باہر بہت بولتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب آ کے عدالت سے باہر جب آتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ دھرنا آپ قیامت سے پہلے دے دیں گے، سنائیے جی۔ بھائی صاحب قیامت سے پہلے دھرنا دے دیں گے؟ تو لہذا چوہدری صاحب دھرنا ورنا تو گیا جہاں سے آیا تھا، اب اگلا اعلان کیا گیا ہے اور وہ ہے کہ 2022 میں انتخابات کروا دیے جائیں، یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھرنا بھی گیا، لانگ مارچ بھی گیا، اور یہ چیپٹر کلوز، ان ہاؤس تبدیلی چیپٹر کلوز، کسی قسم کا کچھ نہیں، پیپلز پارٹی سے راستے فاصلے برقرار۔ اب ہے اگلے سال انتخابات کی تیاریاں۔ جی چوہدری صاحب۔ نہیں، صابر شاکر صاحب بڑا کلیئر ہو گیا نا، اب حکومت کے موقف میں اور ان کے موقف میں 2023 میں تو ویسے ہی الیکشن ہونے ہیں۔ جی ہاں، اب یہ کہہ رہے نہیں 2023 کی بجائے 2022 میں ہو جائے۔ ایم آئی کریکٹ؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کو شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ 2022 میں انتخابات متوقع ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی جو حتمی فہرستوں کی تیاری کا ڈیڈ لائن رکھی ہے وہ اپریل 2022 رکھی ہے، اور آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کروانے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ اس پہ اب امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا، کیا کیا ہو سکتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے ہوگا، اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے انتخابی اصلاحات پر جو کہ اپنا کام کرے گی۔ اور اس کے بعد آج ایک اور ایونٹ ہوا چوہدری صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر اوورسیز پاکستانی ظاہر سے آپ کے دوست تھے اس میں بہت سارے، اور انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ یادداشت پیش کی ہے کہ ہمیں جی آئندہ انتخابات سے پہلے اور اس سے پہلے اگر کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ تو چاہے صاحب تھوڑی سی ہلچل شروع ہو گئی ہے الیکشن کی؟ جی الیکشن کی، اور الیکشن کمیشن بھی ای وی ایم کو اب وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بجٹ جو ہے نا، جی ہاں 2022 جو بجٹ ہے جون میں جی ہاں یا مئی میں، اس کے بعد اس صورتحال کا جائزہ لیں گے فری کین کہ یعنی اگلا جو مالی سال ہے اس کے شروع میں کرانا ہے کہ آخر میں، یہی ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ اس بات کے کافی چانسز موجود ہیں۔ دو ہی آپشن ہیں کہ ایک تو مارچ اپریل میں کروا دیے جائیں، اور اس صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذرا برق رفتاری سے کام کرنا پڑے گا، اور دوسرا وہی ہے کہ بجٹ اناؤنس کیا جائے جولائی میں، اور اس کے بعد جیسے ہی بجٹ اپروو ہو تو 2 مہینے کے اندر انتخابات کروا دیے جائیں۔ یہ اطلاعات ہیں، اور اسی لیے پی ڈی ایم نے بھی آج نومبر کہہ رہا ہوں۔ صابر شاکر صاحب، آپ میں نے 2-4 دفعہ یہ بات کی ہے، اگرچہ مہنگائی ایک بہت بڑے بوجھ اور عذاب کے طور پر اور سیلاب کی شکل میں یعنی وہ نازل ہو چکی ہے ملک پر، اور ہر بندہ بلبلا رہا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں بھی انہوں نے پی ڈی ایم نے جب اس کے بہانے ایجیٹیشن کے لیے جلوس جلسے کا اعلان کیا تو وہ ان کی پوری ایفرٹ جو ہے بری طرح فلاپ ہوئی، اور لوگوں نے برا رسپانس دیا۔ تو جب لوگ اتنے بدترین بحران کے باوجود بھی ان کے کال پر نہیں نکلے، تو ان کے کہنے پر لانگ مارچ اور فلانگ جو ہے حکومت کو گرانے کا، یہ ان کے جو منصوبے تھے وہ خاک میں مل گئے۔ اب ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ اپنی صفوں میں جو یعنی ان کے دراڑیں پڑتی جا رہی ہیں، اور وہاں بھی 2 بیانیے آپ نے دیکھ لیے تھے یعنی نون لیگ کے اندر، اور بالآخر شہباز شریف کا بیانیہ جو ہے اس پر کام کر رہی ہے نون لیگ۔ اگر جو ڈوریاں پیچھے سے ہلا رہے ہیں نواز شریف اور وہ ایک اکٹھے ہی ہیں سارے بظاہر۔ ہاں مجھے گلا پہنچا شہباز شریف صاحب کی طرف سے نا آپ کے بارے میں۔ ہاں وہ کہتے ہیں یہ چوہدری صاحب جو کہتے ہیں نا کہ وانڈے کے کھیل رہے ہیں مریم اور شہباز، اور شہباز اور نواز، وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرے لیے میں تھوڑی سی جگہ بناتا ہوں اور چوہدری صاحب پروگرام میں یہ ساری بات بتا دیتے ہیں،
میرا کام خراب ہو جاتا ہے. ایک اور جیسا بھی اوورسیز پاکستانی والا نہیں کام بنڈیا ہے میں تے کہنا. ہاں جی بالکل بالکل ایک گلا پہنچے میرے تک تواڈے بارے چ. میرے تو دوست ہے پرانے بھائی, لیکن میں اب کیا کروں. وہ کہتے ہیں آپ جیسے دوستوں پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ آج کل وہ یہ کہہ رہے ہیں. چوہے صاحب اچھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق, یہ تقریباً اس وقت جو سرکاری نادرا کا ریکارڈ ہے وہ ہے 8.3 ملین. یہ نادرا کا ریکارڈ بتا رہا ہے 8.3 ملین, 83 لاکھ ووٹر ہیں. یہ جی باہر ہیں ووٹر, جو ووٹر بنیں گے ابھی ان کی حلقہ بندیاں ہونی ہیں نا اس کے مطابق, اور یہ نادرا نے کام کرنا ہے. اس میں میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. یہ ہیں کہاں کے؟ پنجاب, پہلے پنجاب لے لیں. پنجاب میں لاہور, اس کے بعد گجرانوالا, فیصل آباد, گجرات, چکوال, جہلم, پنڈی. یہ موسٹلی ان اضلاع کے لوگ ہیں جو کہ بیرون ملک اوورسیز پاکستانیز کہلاتے ہیں. اور لاہور کے صرف ہیں چوہے صاحب 7 لاکھ. لاہور کے 7 لاکھ شہری اس وقت بیرون ملک ہیں, اور لاہور کے حلقے ہیں 14. وہ کہتے ہیں کہ 14 حلقے, اس کا مطلب ہے کہ 50 ہزار جو ووٹر ہے ہر حلقے کا وہ باہر بیٹھا ہے, جن کو اوورسیز کہتے ہیں. اور یہ 50,000 ووٹر چوہے صاحب صرف میں لاہور کی مثال لے لیتے ہیں, باقی فگرز میرے سامنے. وہ تو بڑا ڈفرنس کر دے گا. تو وہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچائی جائے گی, پہنچ جائے گی. اسی لیے شہباز گل صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اوورسیز پہ, اور آج ان کو انہوں نے کافی خدمت بھی کی ہے ان کو, اور ان کے ساتھ چائے پی ہے, اور بڑے گرمجوشی سے ان کے ساتھ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر نظر آئے ہیں. تو یہ صرف ایک اور اس کے بعد دوسرا جو ہے اوورسیز سب سے زیادہ وہ کراچی کا ہے. اگر آپ پشاور کے پی کے چلے جائیں تو پشاور, بنو, ڈی آئی خان, ان علاقوں کے اوورسیز باہر ہیں. تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ پنجاب کا یہ جو اضلاع ہیں جو مسلم لیگ نواز کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں, اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جناب ان کو تو پالیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کی, جو اوورسیز پاکستانی ہیں. بتائیے کیا فرق پڑے گا؟ جناب یہ 83 سے بھی زیادہ ووٹ ہیں, 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں. بعض اندازوں کے مطابق 1 کروڑ 32 لاکھ ووٹر باہر ہیں جی پاکستان سے. اگرچہ تو ابھی سارا آ جائے گا سامنے. اگر 1 کروڑ 32 لاکھ ووٹر جو ہیں وہ ان میں غالب اکثریت پی ٹی آئی کی حمایتی ہے جو پاکستان سے باہر ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے حالات دا واقعی نہیں پتا. لیکن یہ تو ان کی خوش فہمی ہے. ان میں جب ایک ووٹر بھی ان کو بننے کا موقع جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دے رہی ہے, اور ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک دیانتدار لیڈر ہے تو اس کے ساتھ ہیں وہ. اور اگر آپ نے ابھی شہباز گل کی بات کی, اگرچہ وہ بھی وہاں اوورسیز میں ہی شامل ہوتے ہیں, امریکہ میں پڑھا رہے تھے تو آئے ہیں, لیکن وہ کام کر رہے ہیں عمران خان کے سپاہی کے طور پر اتنا فیئر لیسلی اور ڈٹ کر. جتنا بیانیہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا شہباز گل بتا رہا ہے کوئی اور نہیں بتاتا. لیکن دیٹ بسائڈ دی پوائنٹ. بالکل بات یہ ہے کہ آیا نئی ووٹر لسٹیں وقت پر بن جائیں گی, اور ابھی مردم شماری کا بھی وعدہ کر لیا گورنمنٹ نے. اور نمبر 3 اوورسیز کی ووٹنگ کا فول پروف ارینجمنٹ کہ وہ صابر شاکر کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو انہیں کا ہی نکلے. یہ سارا بندوبست ہو گیا ہے. اٹ از اے بگ آرڈر. یہ نادرا اور الیکشن کمیشن مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اور چوہے صاحب کوئی پتہ نہیں کسی وقت یہ جیسے ہی آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں جعلی قسم کی یہ ڈسٹ بیٹھے گی تو جو اگلا حملہ ہونا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں, اگلا حملہ نادرا پہ ہونا ہے, اور نادرا کے چیئرمین پہ ہوگا اور نادرا پہ ہوگا کہ جناب وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ابھی یہ ٹوسٹ مارنا ہے, اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ اوورسیز پاکستانیز کتنے امپورٹنٹ ہوں گے آنے والے الیکشن میں, اس بات کا اندازہ شاید ان کو اپوزیشن کو ابھی نہیں ہے, ہو جائے گا. نہیں ہے, اسی لیے تو واویلا مچا رہے ہیں. تو اب تو اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو 100% رائٹ ہے.
میں نے کہا آپ کی اس وقت پاکستان کو اگر بہت سارے اقتصادی بحران سے بچایا ہوا ہے تو یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے 30-32 بلین ڈالر یعنی ریکارڈ پر بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ انفارملی بھی تو پیسہ آ رہا ہے نا. جی ہاں ایسا ہی آ رہا ہے. اور چلو صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بتاتے ہیں پی ڈی ایم نے کچھ اپنے لوگوں کو شو کاز نوٹس جاری کیا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اب بات کرتے ہیں ابھی نندن کی. اور انڈین میڈیا جو خود بتاتا رہا اور انٹرنیشنل رپورٹس, عالمی ادارے, امریکہ کے ادارے خود آ کے بتاتے رہے, چیک کرتے رہے, ٹٹولتے رہے کہ ان کے F-16 طیارے پورے ہیں نہیں ہیں. اور اس کے بعد رپورٹ آئی ڈیڈ انڈیا شوٹ ڈاؤن پاکستانی جیٹ, US کاؤنٹ سیز نو. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سمجھ آ جانی چاہیے. پھر انڈیا کے ایک ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام میں اینالسٹ تھے, ایکسپرٹ تھے, انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی ذرا سنیے. This is the wreckage of the Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F-100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine because the F-16's interior looks very different to that. یہ انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے بتا دیا. پھر ابھی نندن نے کہا چائے بڑی زبردست تھی, وہ سنائیے. I am very impressed by the Pakistani army. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. اس کے بعد یہ ایک اور بات بھی انہوں نے کی. انہوں نے اپنے میڈیا کے بارے میں بتایا کہ میڈیا کس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے, ہائپ کریٹ کرتا ہے, وہ بھی ذرا سنائیے. انڈین میڈیا بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے, جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بولتے ہیں, وہ اس میں لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو ابھی نندن کی جی مونچھیں ہم نے نہیں کاٹی تھیں اور ہم نے بڑے احترام کے ساتھ ان کو واپس بھیجا تھا, بلکہ ایک امپورٹڈ سوٹ لے کے دیا تھا, پینٹ کوٹ, اور ان کی شرٹ ان کو لے کے دی تھی, ان کی ساکس نہیں لے کے دی تھی, یعنی ہر چیز نئی, کپڑے جوتے ہر چیز نئے لے کر بھیجے تھے. اور پہلے وردی جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے, وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے, چودھری صاحب نے بھی دیکھی ہوئی ہے, اور ان کے پاس کچھ اور چیزیں بھی تھیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. چودھری صاحب اور میں اکٹھے تھے, وہ پڑی ہیں اچھی جگہ پہ, اور وردی بھی پڑی ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. تو نئے کپڑے پہنا کے ہمیں بھیجا, لیکن اس کے باوجود انڈیا نے ان کی مونچھیں کاٹ دی ہیں. جی ذرا انڈیا نے جو مونچھیں کاٹی ہیں وہ دکھا دیں, اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں. یہ آپ دیں جی, مونچھیں کاٹ دیں, رینوویٹ کیا ان کو اور حلیہ تبدیل کر دیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.